मौलाना मुफ्ती साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं और अब इंशाअल्लाह ताला दर्स कुरान शरीफ शुरू होगा। हम तमाम मौजूद खवातीन और तालिबात से गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द मदीना अपार्टमेंट के सदर में तशरीफ ला लें, जहां पर आप ही के लिए दर्स कुरान शरीफ में खत्म किया जाता है। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिही व नबिय्यिही व रसूलिहिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम व अला आलिही व अस्हाबिहिल अफ़्ज़लीनल अकरमीन अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुसूल बरकत के लिए धीरे धीरे दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरतुन निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 59 तक का दर्स हो चुका है, जिसका आखिरी इब्तिदाई हिस्सा तर्जमा के हवाले से रह गया है। तो कुरान और साहिब कुरान के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ हवाले से आप सब महजूज हो रही हैं। अल्लाह ताला आप सबको आमद बहार मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल में बहार ज़िंदगी और खुशहाली ज़िंदगी नसीब करे और जिस्मानी रूहानी ताकत व तवानाई अता करे, घर बार में औलाद में बरकतें अता करे, आप सबके असलों को बख्श दे, नस्लों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह फरमाता है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर किसी चीज़ में तुम्हें इख्तिलाफ हो जाए और समझ में ना आए कि इस चीज़ की हैसियत या हकीकत क्या है, मसलन ये हराम है या हलाल है, तो फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो उस चीज़ को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। अपनी तरफ से उसे हलाल व हराम और अपनी तरफ से अपनी सोच से उसे हलाल व हराम न ठहरा लो। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती हो तो ऐसा करो कि किसी चीज़ में इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह रसूल की तरफ लौटाओ। और अल्लाह रसूल की तरफ लौटाने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कैपेसिटी ना हो, कुरान में देखने लगो या फिर हदीस में देखने लगो। मुराद ये है कि अगर आपके पास सलाहियत है तो कुरान में तलाशो, और अगर सलाहियत है तो हदीस में तलाशो, और सलाहियत नहीं है तो जिनके पास इल्मुल कुरान है या इल्मुल हदीस है उनकी तरफ कांटेक्ट और रुजू करो। ये है मुराद। ज़ालिक खैर, ये तुम्हारे लिए बेहतर है और अच्छी तरफ पलटने की जगह है। अब जो आयत नंबर 60 आ रही है, ये आयत करीमा भी बड़ी अहम है, जो अभी मुसलसल आप मुख्तलिफ जगहों पर, मैंने शुरू ही में कह दिया है, पॉजिटिव रहें। मनाना इसका नाम नहीं है कि 100 लोगों को जमा कर लिया जाए। मनाना इसका भी नाम है कि घर में भी हो तो पॉजिटिव रहें, आप मुस्कुराती रहें, आप दरूद पढ़ती रहें, आप यहाँ तक कि आप किचन में भी हो तो मोबाइल में सीरियल ना देखें, बल्कि गुनगुनाते रहें, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते दरूद की कसरत करें, नबी को ख्याल करें, याद करें, पॉजिटिव रहें, मुस्कुराते रहें, हजरत आमना को ख्याल करें और कनीज होने पर फख्र करें, फातिमा को ख्याल करें, उनकी कनीज होने पर फख्र करें। ऐसा सोच भी अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित करेगा, कब्र से लेकर हश्र तक, यहाँ तक कि जन्नत के हुसूल का जरिया बनाएगा। आप होता क्या है कि जितनी अजीम बात होती है ना, शैतान भी उतनी ही अजमत के साथ आपका पीछा करता है। बात अब सोचे ना, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को मिना की सरजमीन पर शैतान ने अपने दाम में लाने की कोशिश की। मिना हजरत खलीलुल्लाह है, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम कंकरी क्यों मारते हैं? आज कंकरी शैतान को मारते हैं। उसका पस मंजर यही है कि नबी के पीछे, गुमराह का तो जुमला नहीं बोल सकते, लेकिन नबी पर कोशिश किया, नबी पर दांव चलाया। आप सोच सकते हैं कि जब खलीलुल्लाह पर शैतान दांव चला सकता है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल ना हो, सुरखरुई हासिल ना हो माअज़ल्लाह, जबकि वो सिलेक्टेड है पहले ही से, लेकिन आप हम सब की क्या हैसियत है?
یہ تو امام الانبیاء ہے، ان کے حوالے سے آپ پازیٹیو رہیں گی تو آپ کو وسوسہ بھی بڑا آئے گا، برے خیالات بھی بڑے آئیں گے، فاسد نظریات بھی بنیں گے. کیوں؟ یہ بڑے نبی ہیں تو آپ کو گمراہ کرنے کے لیے بھی بڑی بات کریں گے. یہ اب سوچیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ظاہری زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. یہ ایسی آیت ہے کہ جب بھی پڑھتا ہوں نا تو دل ایک دم ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے. سورہ الانفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 30 میں دیکھیں کہ حبیب یاد کرو جب آپ کے ساتھ کافروں نے یہ مکر کیا، یہ دھوکہ کیا یا دھوکہ کرنا چاہا. اور دھوکہ کیا کیا تھا؟ آج آپ جائیں گے نا تو مکہ مکرمہ میں ایک دروازہ ہے جسے باب الفتح بولتے ہیں، اس کے لیفٹ میں سقیا زمزم، یہ زمزم کا پانی پلانے کا لینے کا رہتا ہے، سقیا زمزم لیفٹ میں. اب میں اس وقت کہا تھا اب لیفٹ رائٹ ہوتا رہتا وہاں ہاں توڑتے رہتے ہیں بلڈنگاں وغیرہ، تو 2005 کی بات کر رہا ہوں میں. تو سقیا زمزم، اس کے بازو میں باب الفتح ہے، اور باب الفتح کے بازو میں ہے باب الندوہ. آج تک وہ ندوہ کا نام ہے. ندوہ بولتے ہیں ایسی جگہ جہاں مشورے کیے جائیں، مشورے کیے جائیں. جانتے ہیں اس جگہ میں ابلیس شیخ نجدی کی شکل میں آ کر کے تمام جو کفار عرب تھے، منافقین عرب تھے، گستاخان نبی تھے، وہ نبی کے لیے، نبی کو نکالنے کے لیے، اب سوچیں دل میں کیا رکھیں گے، زمین پر بھی نبی کو قبول نہیں کرنا چاہے، ایسے سب دشمناں ہیں. تو نکالنے کے لیے ایک تجویز کے طور پر مشورہ کیے. قرآن نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا اور فرمایا یاد کرو میرے حبیب جب آپ کے لیے کافر مکر کر رہے تھے دار الندوہ، وہ مشورے کی جگہ میں. کیا ایک نے کہا کہ سنو رہنے دو، گھر میں قید کر دیا جائے، نظر بند کر دیا جائے، ہم لوگ بڑے بڑے جا کر بول دیں محمد اپنی تبلیغ نہ کرو، دعوت نہ کرو. یہ دیکھیں اب سوشل بائیکاٹ جس کو کہیے، کیا بولتے لاک ڈاؤن کی طرح. مگر ایک نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، اور یہ تیسرا پہلا مشورہ کہ لیثبتو کا ان کو رکھا جائے اور رکھ کر کے بس ان پر پریشر ڈالا جائے کہ آپ یہ نہ کرو. اور دوسرے کی تجویز یہ تھی، اور یہ بڑی تجویز تھی، کیا کہ قتل کر دیا جائے. اور یہ تجویز جو ہے شیخ نجدی نے دیا تھا اور کہا تھا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، معاذ اللہ. اور تیسری تجویز یہ تھی بعض لوگوں کی کہ یخرجو کا، ایسا کرو مکہ سے نکال دیتے ہیں، ہم لوگ پریشان ہیں، ان کو نکال ہی دیا جائے. اب اگر ابھی کے منظر کو آپ دیکھیں نا تو مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے. ہمارے آبا و اجداد یہاں پیدا ہوئے لیکن بول رہے گھس بیٹھیے ہیں. اچھا نکالنے کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں بول رہے کہ کہاں ان کو بھیجیں گے، نکال دیں. کہاں نکالیں گے؟ وہ جہاں بھی نکالیں گے وہ دوسرا ملک ہوگا، دوسرا ملک تھوڑے آپ کو نکالنے دے گا. آپ ایسے ہی دوسرے کے ملک میں بھیج دیں گے؟ آپ اتنی ہمت ہے آپ کو؟ تو یہ سب سازشیں وہیں سے ان کی نسلوں کو. اور ہم سب الحمدللہ سمجھ جائیے کہ سازش کرنے والے کفار تھے اور سازش کا شکار آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج کی تاریخ میں غلامان نبی ہے سازش کے شکار. اللہ کا کرم ہے کہ جب اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غنیمت و بلندی عطا کی تو ان کے صدقے میں ہم غلاموں کو بھی عطا کرے گا انشاءاللہ. ہاں، اور کل جب ان کو پسپا کیا تو آج بھی غلاموں کے لیے بھی پسپا کرے گا. چنانچہ اللہ فرماتا ہے یہ سازش کرنے والے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تم یہ کر رہے ہو نا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تم ادھر سازش کر رہے ہو، تم ادھر مکر کر رہے ہو. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ خفیہ تدبیر الگ فرما رہا ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق خفیہ تدبیر کر رہا ہے. تم کرو، تمہاری خفیہ تدبیر ناکام، کیونکہ یہ بات حبیب کی ہے. بات آپس کے زمین جائیداد وغیرہ کی ہونا تو ڈھیل دے سکتا ہے اللہ، لیکن حبیب کے معاملے میں ڈھیل بھی نہیں دے گا. چنانچہ اللہ فرماتا واللہ خیر الماکرین، سنو تمہاری مکر و فریب دھوکے میں چلی جائے گی، ناکام ہوگی.
اللہ تعالی جو تدبیر فرماتا ہے وہ بہتر ہے اور وہ کامیاب ہے، وہ سکسیسفل ہے۔ تو آیت نمبر 30 سورۃ الانفال سے آپ نے کیا ایک ذہن لیا؟ ذہن یہ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی طور پر، مینٹلی طور پر، زمینی طور پر، ان تمام سطحوں پر نکالنے کی سازش پرانی ہے۔ تو اگر آپ کے دل سے آج بھی محبت نبی، عظمت نبی کسی بھی طرح سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے تو سمجھ جائیے یہ کفر کا طریقہ ہے، اور نہ نکالنا یہ ایمان کا طریقہ ہے، توحید کا طریقہ ہے۔ اور آپ سکسیسفل اسی وقت ہو سکتے ہیں جب کفر کو سے بیزار ہو اور ایمان کے طریقے کو اپنائیں۔ کوئی بھی ایسی نگیٹیوٹی آپ قبول نہ کریں، کوئی بھی ایسی تدبیر یا کوئی بھی ایسا مکر و فریب کی کلپ ہو، وائس ہو، جو بھی ہو، جو نبی کی محبت میں کمی لائے، ان کے حوالے سے تنقید کا عنوان دے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ خفیہ یہ تدبیر ہے کافروں کی۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 30 آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، نبی کو نکال لیں۔ ایک ایک لفظ پر غور کریں، ایز یمکروا بکا آپ کو، لیثبتوکا آپ کو، او یقتلوکا آپ کو، او یخرجوکا آپ کو، باپ رے باپ۔ ایک آیت کے چھوٹے سے حصے میں 4 مرتبہ آپ کو کہا اللہ نے۔ یہ آپ کے خلاف مکر کرنا چاہتے ہیں، آپ کو رکھنا نہیں رکھنا چاہتے، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو نکالنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو بول دیتا، پھر کہتا یہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن نہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ وہ خفیہ طور پر نبی کے خلاف بکواس کر رہے تھے کفار، اور اللہ تعالیٰ کھلے عام آپ کو کہہ کر پوری دنیا کو ایک دم آشکارا کر دیا کہ تم نبی کو چھپاؤ گے، نبی کو نکالو گے، نبی کو قتل کرو گے۔ اتنی ہمت ہو گئی مخلوق ہو کر، میں خالق ہوں، خالق کے ساتھ ساتھ میرا وہ محبوب ہے، محبوب پر خراش بھی آتا ہے تو محب تڑپ اٹھتا ہے۔ یہ دنیا کی بات بھی ہے، اور وہ تو خالق کا محبوب ہے۔ کہنا یہ ہے کہ آپ کے دل میں نبی کے خلاف کوئی بھی نگیٹیوٹی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ کفر کی علامت ہے۔ علامت کیا؟ کفر ہے یہ، اور پوزیٹیوٹی یہ ایمان ہے، توحید ہے، یہ اللہ پاک چاہتا ہے۔ نہیں، حبیب کو قتل نہیں کر سکتے، تمہاری سازش ناکام ہوگی۔ حبیب کا سوشل بائیکاٹ نہیں کر سکتے، لاک ڈاؤن کے حوالے سے تصور نہیں لا سکتے، نکالنے کی بات تم نہیں کر سکتے۔ وقت آئے گا تو میں خود ہجرت کا حکم دوں گا، تیری وجہ سے حبیب نکلے یہ مجھے گوارا نہیں، ورنہ تو میرے سے زیادہ تیرے کو طاقت ہونا لازم آئے گا۔ میں قادر ہوں، میں قوی ہوں، میں امین ہوں، میں زیادہ طاقتور ہوں، اور وہ میرا حبیب ہے، اللہ نے کہا۔ اب آیت نمبر 60 اسی آئینے میں سنیے، اور آج بڑی خوبصورت بات سمجھیے آپ کے ذہن میں آ گئی کہ نبی کو دل سے نکال لیں، نبی کو زمین سے نکال لیں، نبی کو نگاہ سے نکال لیں، نبی کے لیے بے توجہی کا تصور یہ کفر کا تصور، اور نبی کے لیے اٹریکشن، نبی کے لیے توجہ، نبی کو دل میں جگہ دینا، یہ ایمان کی دلیل ہے، یہ توحید کی دلیل ہے۔ اب ذرا سنیے، یہودی میں اور ایک مسلمان بنام مسلمان میں ایک جھگڑا ہو گیا، وہ پانی پٹانے کے حوالے سے یا کچھ کسی معاملے میں، معاملات دنیاوی میں۔ ابھی ایک اور آیت آئے گی، آیت نمبر 65 میں اس میں اور زیادہ مزید وضاحت کروں گا۔ یہاں پر جو ہے ایک ایمان والے جو نام کے ایمان والے تھے اور ایک یہودی، اس کے حوالے سے یہ جھگڑا ہو گیا۔ تو اب یہودی اور مسلمان دونوں میں سے کہا کہ مقدمہ لے جائے، مقدمہ دائر کیا جائے۔ تو یہودی نے کہا تمہارے تو نبی ہیں، چلو وہاں چلتے ہیں۔ یا نہیں، چلو تمہارے جو گرو گھنٹال ہے ان کے پاس چلتے ہیں۔ قرآن نے گرو گھنٹال کو طاغوت کہا، طاغوت بولے تو شیطان۔ سوچئے، 2 ہاتھ رکھنا خلی انسان ہونے کی علامت نہیں ہے، قرآن نے 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھ رکھنے والے کو بھی طاغوت اور شیطان کہا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کو، رسول کو، جو توحید کو، رسالت کو مانے وہی انسان ہے، نہیں تو وہ 2 ہاتھ رکھ کر کے انسان نہیں ہے۔ مومن تو بہت بڑی بات، انسان نہیں ہے، طاغوت کہا ہے، شیطان کہا ہے۔ اب اللہ نے کہا ہے تو آپ سمجھ جائیے رجسٹرڈ ہو گیا ہو۔ ہم لوگ ذرا بول دیتے تھے ارے ایسا کیسا جی، ہمیں فتویٰ نہیں دے رہے، اللہ فرما رہا، قرآن کہتا سنو، الم تر الی الذین یزعمون، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یہ سوچے بیٹھے تھے کہ انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ لوگ
ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی اور ان تمام چیزوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. اگر بات ایسی ہے تو میرے حبیب اپنے معاملات کو وہ آپ کے پاس لے کے آنا تھا نا. قرآن کہتا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اتنا ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ اپنے فیصلے کو لے جا رہے کس کے پاس؟ طاغوت کے پاس. وقد امروا بہ، جبکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان یکفروا بہ، وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ یہ حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا وہ انکار کرے. اور ایمان کا دعویٰ اور طاغوت کا اقرار یہ دعویٰ باطل ہے، یہ دعویٰ باطل ہے. اور جن کے پاس گئے ہیں نا وہ دو ہاتھ پاؤں والا یرید الشیطان، طاغوت کے بعد اب شیطان کہہ رہا اسی دو ہاتھ پاؤں والے کو جو گرو گھنٹال ہے، وہ کعب بن اشرف تھا غالباً، جو بہت بڑا گستاخ تھا. یہ شیطان چاہتے ہیں کہ ان سب کو دور کی گمراہی میں ڈال دیں، یعنی اتنا دور ڈال دیں کہ ہدایت کے یہ قریب بھی نہ ہو، دور کی گمراہی میں. اب سنیے ایک آیت کریمہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور ان سے جب یہ کہا جائے، اچھا کہنے والے بھی یہودی، سوچے نبی کی سچائی کا اقرار حالت کفر میں بھی ہو تو یہودی کرتے تھے، لیکن افسوس ہے لوگ حالت ایمان میں رہ کر انکار کرتے. ایمان نہ لانا یہ یہودیوں کی بدقسمتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننا، پرفیکٹ ماننا، یہ کل کے یہودی پر بھی، کل کے یہودیاں اور کل کی جو مطلب سلیکٹڈ تھے ایک دم کفر میں، وہ لوگ قائل تھے. آپ ہم سب مومن ہو کر کے کیسا انکاری عنوان رکھ سکتے ہیں؟ چنانچہ سنیے ان سے جب کہا گیا تعالیٰ الی ما انزل اللہ الی الرسول، سنو تم طاغوت اور شیطان کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ تم کو تو اللہ اور رسول کے پاس آنا چاہیے. جب ان سے کہا جائے آؤ فیصلہ اللہ اور رسول کے پاس، یہودی نے کہا تھا چلو محمد کے پاس. تو ذرا سنیے اب یہ تیسرا نام سنیے، ایک نام طاغوت، دوسرا نام شیطان، تیسرا نام رأیت المنافقین، تیسرا نام منافقین کہا. منافقین کس کو کہتے؟ کلمہ کا دعویٰ کرنا، منہ سے کلمہ پڑھنا، دل میں نبی کا انکار رکھنا. خدا کا انکار نہیں، دل میں نبی کا انکار رکھنا، نبی کا بغض رکھنا، نبی کے خلاف جانے کو منافق بولتے. کافر بولتے ہیں جو اللہ کا انکار کرے، مشرک بولتے ہیں جو غیر اللہ کا پوجا کرے، اور منافق بولتے ہیں جو نبی کا گستاخ ہو. تو منافق اللہ کے گستاخ کو نہیں، نبی کے گستاخ کو کہتے ہیں. تو اب ذرا سنیے جب کہا جائے اللہ رسول کے پاس آؤ، اور اللہ رسول کا ذکر جہاں بھی قرآن میں ہوتا ہے نا اس سے مراد نبی ہی ہوتے. چنانچہ اللہ فرماتا رأیت المنافقین یصدون، حبیب آپ منافقوں کو دیکھو گے کہ یصدون عنک صدودا، وہ آپ کے پاس آنے سے ہر ممکن کوشش کریں گے. ارے یہ وہاں کے گزارے ان تو بڑی چھوٹی بات ہے، چلو نہیں ان کے پاس جائے تو فوراً فیصلہ ہو جاتا، نکو جا نکو جا نکو جا. اس طرح سے دیکھیے آج بھی یہی ہوتا ہو، آج بھی یہی ہوتا. میں 15-20 سال سے ہوں نا، اگر کوئی بولتے چلو مفتی صاحب پاس، ارے کیا لے کے بیٹھے تھے، ہمیں دیکھ لیتے گوگل پہ یوٹیوب پہ دیکھیے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ نبی کی حدیث بھی ہے کہ اگر عالم دین سے ملاقات کرے تو نبی سے ملاقات کی طرح، عالم دین سے مسافہ نبی سے مسافہ. اس اعتبار سے تو جاتے آپ مومن سمجھ کے تو جاتے، لیکن نہیں، یہ کل کی وہی روش ہے منافقوں کی. وہاں اصل تھے یہاں نسل ہے. مگر الحمدللہ کامیاب ہونے والے فائز المرام وہ ہیں جو نبی کے پاس جانے کی جب بات آتی تو سب چھوڑ دیتے اور فوراً کہتے جی 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 الحمدللہ چلو چلو چلو. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، حبیب آپ منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ آپ سے دور ہونے کی کوشش کریں گے اور آپ کے پاس آنے سے روکیں گے. اب ذرا اس آیت میں دیکھیے، آپ کہا تھا اللہ رسول کے پاس آؤ، اللہ رسول کے پاس نے، اللہ نے جو نازل کیا ان کے پاس آؤ، رسول پر جو اترا ان کے پاس آؤ. لیکن منافقین کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں رسول کے پاس مت جاؤ. اس کا مطلب اللہ کے پاس جانا گوارا ہے، رسول کے پاس جانا گوارا نہیں. واہ 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 واہ. اور اللہ کے پاس جانے کا معاملہ ہی نہیں، کیونکہ اللہ ہے ہی کہاں ان کے پاس. اللہ تو وہاں ہے جہاں اس کا نبی ہے. خدا جو ملتا ہے وہ نبی سے ملتا ہے، نبی کے بغیر خدا نہیں مل سکتا. اسی لیے نبی انٹروڈکشن کراتے ہیں خدا کا، کہ لوگوں کہو اللہ ایک ہے، تب لوگ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اسی لیے کہا گیا کہ نبی کے پاس جو آ گیا اسے خدا مل گیا.
سوچے نا عمر بن خطاب عمر کا اکثر حصہ گزر گیا ہے, خدا نہیں ملا, نبی کے پاس آئے خدا مل گیا. تلوار لے کر آئے تھے, ہزاروں کے پاس گئے, کہیں نہیں ملا خدا. یہاں آئے باوجود ہے کہ تلوار لے کر آئے, نبی مل گئے, خدا مل گیا, کلمہ پڑھ لیے. کہنا یہ ہے کہ نبی کے خلاف جانے والے کفر کرتے ہیں, چاہے وہ زمینی سطح پر ہو, دلی سطح پر ہو, نگاہی سطح پر ہو. نہ نگاہ سے نبی کو نکالنا, نہ دل سے نبی کو نکالنا, نہ زمین کے حوالے سے سوچنا, یہاں وہاں, ہر زمانہ, ہر لمحہ, ہر وقت, پاس, پریزنٹ, فیوچر, سب کے وہ رسول ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. لہذا آپ عالم میں رہتی ہو تو آپ نبی کے لیے رسول رحمت کا ہمیشہ تصور رکھنا. کبھی بھی نگیٹو تصور رکھے تو عالم میں رہنا یہ در حقیقت دو ہاتھ پاؤں رکھ کر کے بھی یہ طاغوتی کام ہے, یہ شیطانی تصور ہے. دعا ہے اللہ آپ کو شاد رکھے, آباد رکھے.